बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, इस्लामी माओ और बहनों, रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल करने के हम लोग करीब हैं। उस मुनासबत से ये ख़याल और एहसास था कि खुतबा जुमा में जो बातें अधूरी रह गईं और रमज़ान के इस्तक़बाल से मुताल्लिक कुछ बातें मज़ीद बयान की जाएं, लेकिन फिर ये जहन में आया कि रमज़ान से मुताल्लिक बातें अभी करने के मौक़े बाकी हैं। हम लोगों का आप लोगों के दरमियान आना एक महीने के फासले से होता है। गुज़िश्ता महीने लॉकडाउन वगैरह की तशवीश और फ़िक्रमंदी की बुनियाद पर शाम का दर्स नहीं हो सका था, और उससे पहले के महीने में हम लोगों ने सूरतुल फातिहा के दर्स और उसके मकासिद मतालिब के बाज़ पहलुओं पर गौर करने से मुतालिक गुफ्तगू का आगाज़ किया था। मैंने बड़ी वजाहत से कहूँ कि पैगाम कुरान के नाम से यूट्यूब पर हम लोगों का मुसलसल दुरूस मौजूद हैं। सूरतुल फातिहा की तफसीली दुरूस 18-19 दुरूस पर मुश्तमिल उसमें बयान किए गए, 18-19, लेकिन इतनी तफसील आम तौर से आवाम या लोगों के लिए पुरकशिश नहीं होती या लोगों को इतना मौका नहीं मिलता। लिहाजा हमारे रफ़क़ा ने ये बेहतर समझा कि इन मबाहिस का खुलासा 1 या 2 दर्स में समेटा जाए, और उसी बुनियाद पर सूरतुल फातिहा पर एक मुख्तसर गुफ्तगू का आगाज़ किया गया था। आप हजरात ये सोचेंगे कि सूरतुल फातिहा पर गुफ्तगू करना गोया बेमहल सा है, लेकिन नहीं। रमज़ान की मुनासबत से भी अगर हम देखें तो सूरह फातिहा के माना और मतालिब का समझना एक ऐसा मामला है जो रमज़ान गैर रमज़ान पूरे साल के लिए तमाम मुसलमान मर्द और ख़वातीन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और वो इस बुनियाद पर कि हम और आप बखूबी जानते हैं कि सूरह फातिहा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान जो पूरा नाजिल किया, इसी की बुनियाद पर रमज़ानुल मुबारक में कुरान के नुज़ूल की बुनियाद पर रमज़ान की तमाम फजीलतें हैं। और रिवायात ये बताती हैं कि सिर्फ कुरान ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान को बरकत वाला बनाते हुए इसे मुंतखब किया अपनी दीगर कुतुब को नाजिल करने के लिए भी। तफसीलात के साथ रिवायात में मौजूद है कि तौरात, इंजील, सुहुफ़ इब्राहीम, सुहुफ़ मूसा, ये भी सब के सब रमज़ान में नाजिल हुए अलग अलग तारीख़ों में। अब कुरान करीम की बुनियाद पर रमज़ान की फजीलत है तो कुरान महज अक़ीदत और मोहब्बत की बुनियाद पर हम ये बात जाने काफ़ी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो नेमत हमको दी है, एक बात यकीनी है कि दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं, मनसब, दौलत, सेहत, रिश्तेदार, ख़ानदान और सब सारी दुनिया हमको मिल जाए, उन तमाम के मुकाबले में सबसे बड़ी नेमत जो हमको और आपको मिली है वो अल्लाह की किताब और अल्लाह की नाजिल करदा हिदायत है। अहले इल्म ने बड़ी अच्छी अच्छी मिसालें बयान की। अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि सांस लेने के लिए हमें हवा की जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है हिदायत। ये कुरान किताब हिदायत है, इसलिए इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। अब ये किताब हिदायत है तो इसका इस्तेमाल क्या सिर्फ ये है कि रमज़ान मुबारक में हम यूं ही पढ़ लें, सरसरी गुजर जाएं, या ताकों में सजाएं, चूमे चाटें, बरकत के लिए, मरने के लिए, कुछ बिदात और खुराफात को अदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करें गंडा तावीज़ की शक्ल में, या ये देखें कि इसके मकासिद क्या हैं।
اللہ کے رسول جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ ایک بندہ مومن کا تعامل، رویہ کیا بتایا ہے، اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ حقیقت میں اگر ہم سورۃ الفاتحہ کے معنی، مقاصد، اہداف، باریکیوں کو جانیں گے تو قرآن کے مجموعی مقاصد کا ہم کو ایک خلاصہ ہمارے سامنے آئے گا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے بیان کیا کہ قرآن اللہ کی پچھلی تمام کتابوں کا خلاصہ ہے۔ قرآن تمام کتابوں کا خلاصہ ہے۔ ایک روایت جو علامہ البانی کے مطابق اپنے طرق کے ساتھ صحت کے درجے کو پہنچتی ہے، اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کی جگہ ہم کو سبع طوال دیا، سورہ بقرہ سے سورہ توبہ تک، اور میں ان 100 آیتوں سے کم کے قریب جو صورتیں مشتمل ہیں وہ زبور کی جگہ دی گئی، اور مثانی جو 100 آیات سے کم سورہ قاف تک ہے راجح قول کے مطابق، ہاں وہ انجیل کے مقام پر دی گئی، اور پھر مزید مفصل سورہ قاف سے ختم قرآن تک مفصل کی صورتیں دی گئی۔ یہ زائد ہے۔ یہ قرآن مجید پچھلی کتابوں کے مضامین کو، خوبیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اور مزید چیزیں پیش کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اور دولت ہے ہی نہیں۔ لہٰذا ایک بندہ مومن کو سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے اس کلام کے مقصد کو، معنی اور مطالب کو سمجھے، ان میں تدبر کرے، غور و فکر کرے، اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرے۔ ساری فضیلتیں اسی پر ہم کو ملنے والی ہے۔ وہ یوں ہی قول نہیں ہے، شعر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن کا چھوڑنا، اس سے دور ہونا، اس کی ہدایت سے لا تعلقی برتنا ہماری ذلت، رسوائی، انحطاط، پستی اور مختلف قسم کی مصیبتوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اب رمضان المبارک آ رہا ہے تو ہم کو قرآن سے جڑنا ہے۔ قرآن اور رمضان کا گہرا ربط ہے، اور رمضان المبارک کہ اس موقع پر قرآن سے ربط قائم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ صرف تراویح میں سنیں اور تلاوت کریں نہیں، بلکہ اس کے معنی اور مطالب پر تدبر کریں۔ قرآن پچھلی کتابوں کا سر ہے، خلاصہ ہے، بھید ہے، اور سورۃ الفاتحہ سلف کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ قرآن کا بھید ہے، سر ہے، خلاصہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس کے مطالب کو اپنے ذہن نشین کرتے ہیں تو قرآن کے مقاصد کو ذہن نشین کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ جیسا کہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے، اور یہ جو میں نے کہا کہ سر قرآن، قرآن کا خلاصہ، بھید ہے، اس میں قرآن کے اہم مطالب، مقاصد بڑے اجمالی طور پر سمٹے ہوئے ہیں۔ اور اہم بات، ایک جملہ یہ بھی کہوں، شاید آگے اس کا موقع ملے نہ ملے، کہ سورۃ الفاتحہ صرف اگر آپ پڑھیں گے تو دنیا کے جتنے بھی باطل مذہب ہیں، مسلمانوں میں جتنے گمراہ فرقے ہیں، بدعتی ہیں، سب کا رد ہوتا ہے۔ سب کا، ایک کا استثناء نہیں کر رہا ہوں، سب کا صرف سورہ فاتحہ سے رد ہوتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ موقع ملے تو ہم اس کو تھوڑا تفصیل سے جانیں۔ میں سورہ فاتحہ کی جامعیت، اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول پیش کرتا ہوں۔ یہ میں تمہیداً یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات یہ سوچ سکتے ہیں کہ رمضان کی مناسبت سے گفتگو ہونا چاہیے۔ ہماری بات سورہ فاتحہ سے متعلق اگر ہے تو رمضان، غیر رمضان، پوری زندگی، پورے سال ہم کو عمر جتنی ملی ہے پوری زندگی سے متعلق ہے، اور رمضان سے متعلق اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ بات جان رکھو، ذہن نشین کر لو، دماغ میں بٹھا لو، اے علم، کہ یہ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کے انتہائی بلند اور اہم ترین مقاصد اور مطالب پر مشتمل ہے، اور انتہائی کامل طریقے پر، زبردست انداز میں، مکمل اور کامل طریقے پر اپنے اندر قرآن کے مقاصد کو سمیٹے ہوئے ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا معبود ہے، اللہ الہ سے بنا ہے، اس سے پہلے کے درس میں بات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 ناموں کے تعارف پر مشتمل ہے، رب العالمین، اللہ رب العالمین، اور الرحمن الرحیم، اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا 3 ناموں پر مشتمل ہے۔ یہ 3 نام، رب، اللہ کے 3 نام، رب، رحمان، الرحیم، کہا یہ
تمام اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء حسنہ ہے، بہترین نام، یہ جو آپ کے یہاں 99 لگے ہوئے ہیں اور جو اس کے علاوہ بھی ہیں، یہ استنباطی ہیں، اجتہادی ہیں، یہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن حدیث سے علماء نے نکالا ہے۔ اس میں کچھ فرق بعض علماء نے بیان کیا۔ 99 نام اللہ کے ہیں، جو اس کو یاد کرے گا اس کے تقاضے کو پورا کرے گا جنت میں جائے گا، لیکن صرف 99 نام ہی نہیں ہیں، اللہ کے بے شمار نام ہو سکتے ہیں۔ ہاں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ 3 نام تمام اسماء حسنہ کا مرجع ہیں اور تمام اللہ کی جتنی بلند صفات ہیں سب کا ماخذ ہے، اور انہی پر تمام اسماء و صفات کا مدار ہے، دار و مدار ہے۔ وہ 3 نام کیا ہے؟ اللہ، الرب اور الرحمن۔ وَبُنِيَتِ السُّورَةُ عَلَى الْإِلَٰهِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ وَالرَّحْمَةِ، اور یہ پوری سورت کی بنیاد کھڑی ہے اللہ کی الوہیت، ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، الہ سے الوہیت، معبودیت پر اللہ کی ربوبیت، ربوبیت میں اللہ کے سارے کام آتے ہیں، ہم کو روزی دینا، دن رات کا نظام چلانا، زندگی موت دینا، بیماری شفا دینا، اولاد دینا، سارا نظام اس میں آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر، اور اللہ کی رحمت پر، جو اس نے اپنی رحمت و شفقت کی بنیاد پر بے شمار نعمتیں ہم کو آپ کو ساری کائنات کو عطا کی ہے۔ ہاں، چنانچہ علامہ ابن قیم کہتے ہیں فَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، یہ جو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ایاک نعبد، یہ مبنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور توحید پر، اور وہ ایاک نستعین، یہ مبنی ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس سے ہدایت کے صراط، اللہ کی ربوبیت پر اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی شکل میں صراط مستقیم کی طلب کرنا یا صراط مستقیم کی ہدایت مانگنا، یہ اللہ کی صفت رحمت کے ذریعے سے ہے، اور حمد ان تمام تینوں امور کو مشتمل ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی الوہیت میں، اپنی ربوبیت میں اور اپنی رحمت، ان تمام معاملوں میں اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے۔ یہ مدارج السالکین سے میں نے علامہ ابن قیم کی عبارت نقل کی سورہ فاتحہ کی عظمت اور اس کی معنوی گہرائی اور گہرائی کو بیان کرنے کے لیے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان 3 آیتوں پر کچھ گفتگو کی تھی۔ ساری باتیں نہیں سمیٹ سکتے، قرآن ایک سمندر ہے، اور پھر سورۃ الفاتحہ تو اس کی سب سے عظیم سورت۔ ہم نے پڑھا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک جملے میں اللہ کی تینوں توحید کی قسمیں آتی ہیں۔ الرحمن الرحیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے بھرپور ہونے اور رحمت کی انتہا اور اس کے غلبے کو بتاتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے ہر طرف، اگر ہم اللہ کی رحمت کے پہلوؤں پر غور کریں تو ایک موٹی کتاب کی کیسی کیسی رحمت اور شفقت اللہ نے ہم کو دے رکھی ہے، کتنی چھوٹ دیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد فوراً پکڑ نہیں کرتا، ہدایت کا انتظام کیا، توبہ کے دروازے، آپ کے ہوش و حواس جب تک موجود ہے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ رمضان المبارک دیا، مختلف مواقع دیے کہ مجھ سے معافی مانگ لو، ہاں، اس کی دعاؤں کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ لوگوں دعا مانگو، اللہ سے اللہ سے مانگنے سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بدترین بندہ ابلیس، جس نے نافرمانی کی تھی، اس نے بھی اللہ سے کہا کہ پروردگار مجھے چھوٹ دے، میں لوگوں کو بہکاؤں گا، اللہ نے اس کی بھی قبول کر لی دعا، اس کی طلب اور درخواست بھی مان لی۔ جو سب سے بدترین مخلوق ہے اللہ کی نافرمانی کی، جو اللہ کا ناپسندیدہ بندہ، ہاں، اس نے جو مانگا اللہ نے اس کو بھی چھوٹ دے دی۔ تو ہم اور آپ، سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی حالت میں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اتنا کشادہ لامحدود اس کی رحمت ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ مالک یوم الدین، وہ رب ہے، ہمارے ساری ضروریات پوری کرتا ہے، نظام بناتا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، ہم پر رحمت و شفقت کا برتاؤ کرتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے احکامات کے پابند بنیں۔ اس لیے اس نے اس دنیا کو ہمارے لیے دارالامتحان بنایا، اور قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب لینے والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین کا، جزا کے دن کا مالک ہے۔ یہاں ضمناً ایک بحث تھی کہ اللہ کے ناموں سے متعلق صحیح عقیدہ اختیار کرنا، صفات الہی، الرحمن، الرب، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ہاں، جن لوگوں نے ہندو مذہب کا اثر قبول کیا، گمراہ فرقوں اور مذاہب کے سے متاثر ہوئے، وہ لوگ اللہ کے ناموں کے سلسلے میں گمراہی کے شکار ہو گئے، اور ان کی گمراہیاں آج مسلمانوں میں
اہل تصوف کے یہاں، بعض عقل پسندوں کے یہاں، منکرین حدیث کے یہاں، بعض گمراہ اور بدعتی فرقوں کے یہاں پائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں وہ گمراہیوں کا شکار ہو گئے. اس تفصیل کا فی الحال موقع نہیں. قرآن اور حدیث کے ماننے والے محدثین کرام کا مسلک وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، جو صحابہ کرام کا مسلک تھا اللہ کے ناموں کے سلسلے میں. لہٰذا جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں کوئی ایسی بحث کر رہا ہوں جو علمی یا مشکل ہے، تو اسے مشکل نہ جانیں، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. اس کے بگڑنے سے ہمارا پورا ایمان بگڑ جاتا ہے، ہمارے اعمال اللہ کے یہاں رد ہو جاتے ہیں. اس لیے اسے سیکھیے. اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں ہندوستان پاکستان میں بہت بڑے بڑے مسلمان، یہاں تک کہ آپ کے ارد گرد بڑے اصحاب جبہ دستار جو نظر آتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ صوفیہ، گمراہیوں کا شکار ہے. جو لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے، بالکل غلط بات کہتے ہیں. ان کا رد اس سورہ فاتحہ میں موجود ہے. ہم اس کا آگے تھوڑا سا تذکرہ کریں گے. ان صفات کے تذکرے کے بعد کہ اللہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، جب قرآن نے یہ دعائیں اور یہ صورت سکھائی، اب آپ اور ہم اللہ کے سے متعارف ہو گئے کہ وہی ہمارا پروردگار پالنہار، سب کچھ انتظام کرنے والا، وہ ہم پر رحمت کرنے والا ہے. اور پھر آخر میں ابتدا اس نے کی، انتہا بھی اسی کے سامنے پیش ہو کر ہم کو حساب و کتاب دینا ہے. سب کچھ جب اسی کا ہے اور وہی حساب کتاب لینے والا ہے، تو تقاضا اس کا یہ ہے کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اس سلسلے میں میں اپنی بات کہوں، تفسیر ابن کثیر اور بعض مفسرین کے عبارت کو، تاکہ اختصار کے ساتھ بات پوری ہو جائے اور معتبر بات بھی رہے. چنانچہ شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ اس آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تیری ہی پروردگار، تیری ہی. ابھی تک دیکھیے الحمدللہ رب العالمین غائب کا صیغہ تھا، اللہ ایسا ہے الرحمن الرحیم. اب خطاب آ گیا تو اہل علم نے یہاں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کا تعارف اس طرح کیا گیا کہ وہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، تو اب ہمارے اور آپ کے لیے وہ متعارف ہو گیا، قریب ہو گیا، ذہن میں بالکل تازہ ہو گیا. اس لیے اب اگلی آیت میں خطاب کا صیغہ ہے، یعنی غیب سے، غائب کے صیغے سے، وہ اور تم، جب اردو میں کہتے ہیں وہ غائب کا صیغہ اور تم یہ حاضر کا صیغہ. تو اب ایاک کا کہا جا رہا ہے حاضر کا خطاب کر کے کہ تیری ہی، کیونکہ اللہ اب ہمارے ذہن و دماغ میں متعارف ہو چکا ہے پوری طریقے سے پچھلی چند 3 آیتوں کی روشنی میں. تو یہ خطاب بدلا. اور پھر ایاک نعبد، یہاں کئی تفاسیر میں کہا کہ یہ جو تقدیم تاخیر ہے، عبارت ہوگی اگر سیدھی سادھی تو نعبد ایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ترجمہ ہوتا اگر ایسے عبارت ہوتی. لیکن ایاک کو بعد کی بجائے پہلے کر دیا، مقدم کر دیا. تو اس سے معنی کیا پیدا ہوا؟ علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ اس سے حصر کا معنی پیدا ہوا، وہی حصر جو ہم کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ میں کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ کہہ کے ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا، بنیاد ہے، یہ اصل الاصول ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہی بات اس جملے میں بندہ کہہ رہا ہے، اللہ نے سکھایا کہ ایاک نعبد، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کا مطلب تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میں اس آیت کے سلسلے میں ذہن میں آتا ہے کہ جو تفصیلات آ رہی ہیں دماغ میں، اگر بات کو چھیڑوں تفصیل میں جاؤں تو آج کا وقت صرف اسی میں چلا جائے گا. اور حقیقت میں اس آیت کے بارے میں کہا گیا، ابھی ہم نے سنا کہ سورہ فاتحہ قرآن کا بھید اور خلاصہ ہے. اس آیت کے بارے میں ابھی آپ پڑھیں گے کہ یہ سورہ فاتحہ کا بھید ہے. حاصل یہی ہے، ہماری زندگی، ہماری دنیا کے مقصد اور پیدا کرنے کا مقصد سے بس یہی جملہ جڑا ہوا ہے. ایاک نعبد میں اللہ کی الوہیت کا اقرار ہے، وہ ایاک نستعین میں ربوبیت کا اقرار ہے. ایاک نعبد میں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، وہ ایاک نستعین میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہے. کیسے؟ آپ غور کیجئے، میں سب تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن اس پر غور کرتے جائیے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہ کیا مطلب؟ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں
آج ہمارے درمیان بہت سارے لوگ جو شرک کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا حق دوسروں کو دینا، شرک کرنا، مشرک، ہم صرف غیر مسلموں کو مشرک سمجھتے ہیں. بہت سارے مسلمان کہتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں، اور انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے. اگر آپ انہیں کہیں گے کہ شرک کر رہے ہو تو وہ مانیں گے نہیں. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ ان کو علم نہیں ہے شرک کسے کہتے ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں، یا اللہ کی عبادت کسے کہتے ہیں. عبادت کسے کہتے ہیں اس کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض ایسے کام اور امور جو عبادت سے متعلق ہیں، عبادت ہیں، وہ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. عبادت کسے کہتے ہیں اس کی تعریف: اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاعمال والاقوال الظاہرۃ والباطنہ. عبادت کی 3-4 تعریف میں سے ایک یہ تعریف عوام کے اعتبار سے سب سے آسان اور جامع ہے کہ ایک عبادت کا لفظ ایسا لفظ ہے جو ان تمام اقوال اور اعمال کو گھیرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے. سارے اقوال، زبان سے اقوال، اعمال جو اعضاء و جوارح سے کیے جاتے ہیں، الظاہرہ والباطنہ جو ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں ظاہر میں، آپ دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، یہ دل کے اندر باطنی ہے. تو ظاہر میں اور باطن میں جو اقوال ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں یا اعضاء و جوارح سے کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے جن کو اللہ چاہتا اور پسند کرتا ہے. اللہ چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے، مطلب قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم کو کہتا ہے کہ یہ کرو. جس چیز کے بارے میں اللہ نے کہا یہ کرو، مطلب وہ اللہ چاہتا ہے. اب اللہ نے کہا نماز پڑھو، اللہ نے کہا اسی کے لیے رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ نے کہا اسی کے لیے قربانی کرو، فصلی لربک وانحر، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تو جس طرح نماز صرف اللہ کے لیے ہوگی، قربانی بھی صرف اللہ کے لیے. تو اس کا مطلب قربانی بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ اس کو چاہ رہا ہے. نظر پوری کرنے کا حکم دیا، ہم منت یا نظر بولتے نا، نظر پوری کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. مطلب اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے نظر مانی جائے تو پوری کی جائے. اس کا مطلب جب اللہ اسے چاہتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. اب جب عبادت ہے تو اللہ کے لیے نظر مانی جائے گی، کسی اور کے لیے آپ نے کیا تو شرک ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا بیت اللہ کا طواف کرو، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یعنی اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کرو. یعنی اللہ اس کو چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں، مطلب یہ عبادت ہے. اب جس کو اللہ پسند کر رہا ہے، یعنی طواف کرنا، یہ عبادت ہے. اب یہ عبادت، یہ طواف اگر ہم نے اللہ کے حکم کے برخلاف اللہ کے گھر کے علاوہ کسی مزار، کسی پیر صاحب کے گھر، کسی شخصیت، کسی مقام اور کسی مشہد کی طرف طواف کیا، گھوما پھرا، کسی مندر کا طواف کیا، کسی قبر کا، وہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہی کیوں نہ ہو، وہ شرک ہوگا، کیونکہ وہ عبادت ہے جو ہم کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. تو عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جس میں اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطالبے کی تکمیل ہوتی ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے بحیثیت بندہ کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر و اذکار، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ سے امید، اللہ کی رجا، اللہ کی قسم کھانا، چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر انحصار کرنا، اللہ پر توکل اور انحصار کرنا، اس سے استعانت اور طلب کرنا، اس سے دعا کرنا، یہ ساری چیزیں عبادت ہے، کیونکہ ان کا حکم اللہ نے دیا. اور ہم اور آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ عہد و پیمان کر رہے ہیں. اللہ نے سکھایا ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی سجدہ تیرے علاوہ کسی کو نہیں کریں گے، رکوع تیرے علاوہ کسی کو نہیں کرتے. حج اور طواف میں جو جو عمل کرتے ہیں، حج کے تلبیہ پکارتے ہوئے ہم جب مکہ کی طرف جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو اس طرح کسی اور کی بلندی اور جے پکارتے ہوئے کسی اور کے لیے کہیں نہیں جا سکتے، سفر نہیں کر سکتے. نہ اجمیر کا سفر کریں گے، نہ بغداد کا سفر کریں گے، کیونکہ سفر تو ہم بیت اللہ کا کرتے ہیں، مسجد نبوی کے لیے کرتے ہیں، مسجد اقصیٰ کے لیے ہم کو بتایا گیا ہے. ان کے علاوہ کسی اور مزار مشاہد کے لیے ہم اگر سفر کریں گے تو ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. عبادت صرف اللہ کی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اس میں لا الہ الا اللہ کا معنی آیا، اور لا الہ الا اللہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس مقصد سے آپ ہٹ گئے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں،
جو میں نے تمہید میں ایک معذرت کے طور پر بات پیش کی کہ رمضان سے متعلق بات نہیں ہے، رمضان سے متعلق بھی یہ اہم بات ہے، یہ بات دماغ میں رکھیے کہ اگر آپ اور ہم نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا نا، ایاک نعبد و ایاک نعبد سے ہٹ گئے، تو یہ عہد و پیمان تو ٹوٹا ہی ٹوٹا۔ شرک اکبر کے نقصانات میں سے ایک نقصان، صرف 20 نقصانات میں سے ایک نقصان ایسا ہے جو ہمارے رونگٹے کھڑا کر دے اور ہم کو اس سے بچنے کے لیے سوچنے پر مجبور کر دے۔ اس میں سے ایک نقصان کہ آپ رمضان غیر رمضان کی کتنی بھی عبادت کریں، کتنی بھی فضیلت والا کام کریں، آپ کروڑوں روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، رمضان کا پورا روزہ رکھیں، بلکہ پورے سال روزہ رکھیں، رمضان ہی میں نہیں پورے سال میں آپ تہجد پڑھیں، تراویح پڑھیں، رمضان میں تراویح، دوسرے دنوں میں تہجد، کتنی بھی قرآن کی تلاوت کریں، اگر آپ نے شرک اکبر کیا یعنی ایاک نعبد سے ہٹ گئے آپ، تو آپ کا کوئی بھی عمل کروڑوں کا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد۔ ایک مومن بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے اس آیت کو سن کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر سکتے تھے کیا؟ نہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ بھی ایسے ہیں کہ کر نہیں سکتے لیکن اگر کیا تو یہ نتیجہ نکلے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، جتا رہا ہے کہ ہم بھی اگر شرک کر بیٹھے، شرک اکبر کا ارتکاب کیا، تو ہمارے جتنے بھی عمل ہیں سب برباد ہو جائیں۔ اہمیت سمجھے اس جملے کی جب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے کسی فیصد میں۔ اب اس ضمن میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ آگے کہا، نتیجے کے طور پر عبادت میں استعانت بھی شامل ہے، لیکن اس کو بطور خاص ذکر کیا۔ عام طور سے استعانت ہی کی بنیاد پر آدمی دوسروں کو اللہ کا شریک بنانے کی طرف بڑھ جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا فلاں کام فلاں آدمی بنا دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں ولی، فلاں بزرگ، فلاں بابا، وہاں جائیں گے تو ان کے پاس یہ شکتی، یہ پاور، یہ طاقت ہے، وغیرہ وغیرہ دنیا کی باتیں جو بھی فلسفے گڑھتے ہیں۔ جب بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ مدد تجھ سے کیوں طلب کرتے ہیں، کسی اور سے کیوں نہیں کرتے؟ اس جملے کا مطلب سمجھیں۔ کتنے مسلمان یہ جملہ کہتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں؟ ایک طرف نماز میں کہہ رہے ہیں کہ مدد صرف تجھ سے طلب کرتے ہیں، دوسری طرف مزارات کا چکر کاٹتے ہیں، گنڈا تعویذ گلے میں ڈال کر اس سے امید رکھتے ہیں کہ اس سے ہم بچ جائیں گے، شرکیہ کلام بورڈ پر لگاتے ہیں کہ فاطمہ، حسن، حسین، علی کے ذریعے سے میں جو ہے وبا سے بچتا ہوں، اور نہ جانے کون کون سے شرکیہ اعمال کر کے دوسروں سے امیدیں لگاتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں کا مطلب ایک یہ ہوا کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ میری مدد کر سکے، میرے مسائل کو حل کر سکے، مجھ سے مصیبتوں آفتوں کو ٹال سکے۔ ساری طاقت، قوت، اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ مضمون قرآن میں آپ کو جا بجا ملے گا۔ میرے پاس جو تفاسیر ہیں جو میں پیش نہیں کر پاؤں گا، ان میں جگہ جگہ قرآن کی ایسی دسیوں آیتیں پیش کی، وَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ یہ استعانت صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس استعانت کی بنیاد اللہ پر توکل ہے، اور اللہ پر توکل کرنا یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ وہ روایت یاد کیجئے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ جو پھونک جھاڑ نہیں کرواتے، جو داغتے نہیں ہیں، یعنی زخم وغیرہ پر لوہے سے گرم کر کے جو داغا جاتا ہے، جو داغتے نہیں ہیں، جو شگون نہیں لیتے، شگون کے یہ منحوس ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھما ہے، بدشگونی نہیں لیتے، اور اپنے پروردگار پر توکل بھروسہ کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے اعلیٰ مقام پر ہے، کسی اور سے بھروسہ مدد نہیں مانگتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کتنے مقام ہیں؟ طائف سے لوٹ رہے ہیں، وہ جملہ پڑھیے، دل پسیج جاتا ہے، اگرچہ روایت کے اعتبار سے بعض لوگ اس پر ذوف کا حکم لگاتے ہیں۔ کیا شاندار دعا ہے، مگر اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی۔ سید المرسلین کہہ رہے ہیں، طائف میں جب لوگوں نے آپ کو پتھروں سے مار کر لہو لہان کیا تو کیا کہا؟
اللہم انی اشکو الیکا ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی قوت کی کمزوری کا شکوہ تیرے جناب میں کرتا ہوں، وقلت حیلتی، اور وسائل کی کمی کا شکوہ بھی تجھ سے کرتا ہوں، وہوانی علی الناس، اور لوگ مجھ کو جو کمتر اور حقیر سمجھ رہے، پروردگار اس کا شکوہ بھی میں تجھ سے کرتا ہوں، الی من تکلنی، تو مجھ کو کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کون تھا وہ شخصیت جو یہ کلمات کہہ رہی ہے، جو لوگوں کو ہدایت دینے آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تکالیف ہو رہی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی تکالیف توحید کی بہت بڑی دلیل ہے کہ عبادت اور استعانت کے لائق صرف اللہ ہے. ساری طاقت قوت اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا گیا. کون اس واقعے کو نہیں جانتا نہیں مانتا؟ آپ کو بخار ہو رہا ہے، غزوہ احد میں آپ کے رخسار مبارک میں جو ہے خود کی کڑیاں دھنس گئیں، چہرہ خون آلود ہو گیا، گھٹنا زخمی ہو گیا گڑھے میں گرنے پر، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. یہ سب توحید کی دلیلیں ہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طاقت، قوت، خصوصیات، اختیارات کچھ بھی حاصل ہوتے تو آپ کے دشمن آپ کو اس طرح تکلیف نہیں دے پاتے. آپ اگر دوسروں کو بچانے کی طاقت رکھتے تو سب سے پہلے خود بچے رہتے، محفوظ رہتے. کتنی کھلی، صاف، واضح، چمکتی اور روشن دلیل ہے. لیکن آج دوسروں کی تو چھوڑیے، بہت سے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ سب جانتے بوجھتے اپنی حاجت، اپنی ضرورت جو ہے کسی مزار پر، کسی مشہد پر، اولیاء، صالحین، بزرگان کی قبروں اور مشاہد پر لے کر جا رہے ہیں اللہ کے جناب کو چھوڑ کر، جبکہ نماز میں یہ سکھایا گیا ہے کہ مدد مانگو تو صرف اللہ سے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا کہ مانگو اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تعلیم دے رہے ہیں. مانگو تو اللہ سے، مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے. اور یہ اچھی طرح دماغ میں رکھو. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی ساری قوتیں مل کر، ساری امت مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو سب مل کر بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے، بگاڑ نہیں سکتے، الا یہ کہ اللہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے. اللہ چاہے گا تو چوٹی بھی نقصان پہنچائے گی. اور اگر ساری قوت مل کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو پوری قوتیں مل کر، حکومت وقت ہو یا پوری جماعتیں ہوں، پوری دنیا ہو، مل کر تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. یہ ایک عقیدہ دماغ میں بٹھا لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت زندگی کامیاب ہو جائے گی. ہمارے بچوں کو صرف یہ سبق سکھا دیجیے، اس کا اثر زندگی کے ہر مرحلے پر ہوگا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. مانگنا صرف اسی سے ہے، کسی اور کے آگے جھکنا نہیں ہے، کسی اور سے ڈرنا نہیں ہے. تو آدمی بہادر بھی ہوگا، خوددار بھی بن جائے گا، قناعت پسند بھی ہوگا. اگر غریبی ہے تو اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ہے. میں بدصورت ہوں، میں غریب ہوں، میں پریشان ہوں، میرے گھر میں دکھ، غم، مصیبت، پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، اللہ کی طرف سے، اسی سے مدد مانگوں گا، کسی اور سے نہیں. اس میں عزت بھی ہے، قوت بھی ہے، اور بندگی کے سارے اچھے اوصاف ہیں، خوبیاں ہیں. اس سے بہت ساری خوبیاں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اس ایک جملے کے تحت میں نے جیسا کہ عرض کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ہر شرک اور ہر غیر اللہ سے استعانت کرنے یا غیر اللہ کی ربوبیت کے جو عقیدے ہندوؤں میں، یہودیوں میں، بدھسٹوں میں، مسلمانوں میں جو مشرکین ہیں، قبر پرست ہیں، صوفیہ ہیں، جو ابدال، قطب، ابدال جو دنیا کا نظام چلاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، سب کا رد ہے کہ ساری طاقت اور قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ ہم کہتے ہیں نا، کیا مطلب ہے اس کا؟ صرف ذکر ہے، برکت کا جملہ ہے، بس نہیں. کوئی طاقت، کوئی قوت، کسی کام کو کرنے کی کوئی طاقت، ولا حول، اور کسی چیز کو تبدیل کرنے کی کوئی قوت. اگر دونوں میں فرق کریں، ترجمہ ہم کرتے ہیں کوئی طاقت اور قوت اللہ کے سوا نہیں ہے، تو کوئی کام کرنے کی صلاحیت اور قوت یا کسی چیز کو تبدیل کرنے اور بدلنے کی، کورونا کی وبا کا خوف ہے، اس کو بدلنے کی طاقت اور قوت سوائے اللہ کے کسی اور میں نہیں. یہ ابھی تازہ معاملہ ہے تو میں اس کی مثال دے رہا ہوں. ہمارے سامنے جو بھی مسئلہ ہو، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اور اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے طائف والی ایک دعا کا، آپ کی دعائیں پڑھیے، بندگی کا کیسا اظہار کر رہے ہیں رب العالمین کے سامنے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک.
انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا بندہ کہہ رہا ہے اللہم انی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، غلام ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا غلام ہوں، میری ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، سارا اختیار تیرا ہے، ماذن فی حکمک، تیرا ہی حکم میرے سلسلے میں جو جاری نافذ ہوتا ہے، عدل فی قضاؤک، تیرا جو بھی فیصلہ میرے بارے میں ہے وہ سب انصاف پر مبنی ہے۔ پھر اس کے بعد دعا پیش کی، یہ اپنے آپ کو چھوٹا بنانا۔ اللہ کے رسول جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگتے تھے، سکھاتے تھے کہ اگر کچھ مانگنا ہے جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو۔ میں تفسیر کی کچھ باتیں بیان کرنے سے پہلے، یعنی جو مفسرین کے ایک دو اقوال پیش کر کے آگے بڑھوں گا، اس سے پہلے ایک ضمناً ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو عبادت کے سارے کام اللہ سے جوڑتے ہیں، اس کے لیے کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مدد جب اللہ سے مانگتے ہیں تو بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں ڈالتے۔ یہ جو لوگ بزرگان دین، اولیاء، مردوں کا وسیلہ لگا کر دعا مانگتے ہیں یا ان کا وسیلہ لگانے کے لیے ان کے مزارات اور قبروں پر جاتے ہیں، جب آپ انہیں سمجھائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بزرگان دین کو، اولیاء اور صالحین کو اللہ نہیں مانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے درمیان ہمارا ذریعہ مانتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو پہنچائیں گے اور اللہ سے منوائیں گے۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی مخالفت کرتے ہیں، صرف اللہ سے مدد مانگیں، اس لیے کہ اختیارات صرف اس کے پاس ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ قرآن کی بات آپ نے سمجھے ہی نہیں، مانی ہی نہیں، جب آپ دوسروں کو، شخصیات کو وسیلے کے طور پر دنیا میں وسیلہ لگایا جاتا ہے، جس طریقے سے کہ آپ کسی کمپنی کے مالک، مینیجر کے پاس کسی بیچ کے آدمی کو لگاتے ہیں جو پہچانتا ہے آپ کو اور بتاتا ہے اسے جا کے کہ میں اسے جانتا ہوں، ایماندار ہے، ماہر ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، ضرورت مند ہے، اس کو لگا لیجئے۔ تو کیا اللہ کے پاس بھی ایسا معاملہ ہے کہ بزرگان دین جائیں گے اور اللہ کو بتائیں گے کہ یہ تیرا بندہ ہے، اس کو اولاد نہیں ہے، اس کو تو اولاد دے دے، یہ پریشان ہے، مقروض ہے، بیمار ہے، فلاں حاجت میں مبتلا ہے، فلاں پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس کی حاجت اللہ کو نہیں معلوم ہے، یہ بتائیں گے؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن میں ہے، موقع نہیں ہے، سورہ یونس کی آیت، قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله۔ یہ آیت پڑھیے، قرآن نے یہ جواب دیا ہے کہ جو لوگ شخصیات کو، بزرگان کو وسیلہ بناتے ہیں، اور دنیا میں قوم نوح سے لے کر قوم مشرکین مکہ تک اور آج کے بریلوی اور جو وسیلے باز مسلمان ہیں ان تک یہی شرک کی بنیاد ہے۔ قوم نوح نے ود، سوا، یغوث، یعوق کو اللہ نہیں مانا تھا، ان کو وسیلہ مان کر اللہ سے مانگتے تھے، اسی کو قرآن نے شرک کہا۔ جس چیز کو قرآن نے شرک کہا، مشرکین مکہ لات و منات کو اللہ نہیں مانتے تھے، ذریعہ مانتے تھے، سفارشی مانتے تھے، وسیلہ مانتے تھے۔ آج بہت سارے مسلمان وہی عقیدہ قرآن حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو قرآن و حدیث نے، اللہ کے رسول نے رد کیا، مشرک کہا جن کو، یہ اس کو مسلمان ہوتے ہوئے قبول کر رہے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اس سے بڑا دین میں ہماری زندگی میں کوئی دوسرا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے سننے والوں میں، مرد اور خواتین میں کسی کو لگ رہا ہو کہ یہ بے موقع بات ہے یا یہ بات تو ہم سنتے رہتے ہیں، نہیں، آپ جتنا بھی سنتے ہیں کم ہے۔ توحید کی بات، شرک سے بچنے کی بات ایسی ہے کہ انبیاء کرام نے اگر قوم کے لوگوں نے اسے سمجھا نہیں تو اگلا سبق دیا نہیں، یہی پڑھاتے رہے، 950 سال تک نوح علیہ السلام صرف توحید کی دعوت اور شرک سے منع کرتے رہے، بس۔ سوچئے کتنا اہم ہے۔ کیا اس سے لمبی مدت ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ہم کو تو اتنی عمر بھی نہیں ملی۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ان وسیلوں کا رد ہے۔ وسیلہ میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف سرسری طور سے تذکرہ کروں کہ شریعت اسلامیہ کی دلیلوں کی روشنی میں جو وسیلہ جائز ہے وہ 3 طریقے کا ہے۔ ایک اللہ کے ناموں کا، اے اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما، اے اللہ تو گناہوں کو بخشنے والا غفور ہے، مجھ کو بخش دے، یہ ناموں کا وسیلہ اللہ کا۔ اسی طریقے سے ایک وسیلہ جو جائز ہے، اس کی سب کی دلیلیں ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ دوسرا جائز وسیلہ یہ ہے کہ آپ کسی نیک بندے جو زندہ ہو اس سے دعا کروائیں، زندہ آدمی سے، مردہ سے نہیں، اس سے دعا کریں کہ اللہ ہم سے دعا۔ اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ جو متقی پرہیزگار قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہے۔ اہل علم نے کہا ہر قسم، اب آپ بدعتی سے جا کے بولیں تو بدعتی سمجھے گا کہ میں بہت بھاری ہوں، میں صحیح ہوں،
جی نہیں، اس سے آپ نفرت کا اظہار کیجئے کہ آپ بدعتی ہیں. نیک لوگوں سے جو حقیقت میں نیک ہیں، اہل علم اہل فضل ہیں، ان سے گزارش کریں. زندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی حیات طیبہ میں درخواست صحابہ کرام کرتے تھے. آپ کی وفات کے بعد کبھی کوئی قبر پہ جا کے نہیں بولا کہ ہمارے لیے دعا کیجئے یا بارش برسائیے. وہ جو بخاری وغیرہ کی روایت ہے، حضرت عباس نے کہا، حضرت عمر نے کہا کہ ہم اپنے رسول کا وسیلہ لگاتے تھے، اب ان کے چچا کا لگا رہے ہیں. یہ لوگ کچھ ہمارے بدعتی لوگ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا وسیلہ لگایا، تو آپ کی شخصیت کا نہیں لگایا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بلکہ ان کی دعا کا لگایا. اگر شخصیت کا وسیلہ ہوتا تو آپ کی وفات کے بعد بھی شخصیت کا وسیلہ لگایا جا سکتا تھا. وفات کے بعد آپ کی بجائے حضرت عباس چچا کا وسیلہ لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ شخصیت کا نہیں، دعا کا وسیلہ لگایا جا رہا ہے. ایسے اور بھی 5-7 جوابات اہل علم نے دیے ہیں، اس کا موقع نہیں ہے. تو یہ دوسرا جائز وسیلہ ہے کہ نیک صالح آدمی جو زندہ ہے اس سے آپ دعا کروائیں. شخصیت کا، جاہ و مرتبے کا وسیلہ نہیں، یہ ناجائز ہے، حرام ہے. امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، ہمارے ہاں لوگ حنفی مسلک کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، دیوبندیوں کے ساتھ بریلوی بھی، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام یوسف وغیرہ کی، ابو یوسف کی یہ باتیں نہیں مانتے کہ یہ حرام ہے شخصیت کا وسیلہ لگانا، چاہے وہ انبیاء اور رسولوں کی ذات ہی کیوں نہ ہو. آپ عقیدے کی کتابوں میں ان کے یہ اقوال پڑھ سکتے ہیں. تیسری بات، تیسرا جائز وسیلہ کیا ہے کہ آپ اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ لگائیں گے، نیک اعمال کا. جیسے 3 غار والے پھنس گئے تھے غار میں اور اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگایا، تھوڑا تھوڑا دہانہ کھلا اور وہ نکلنے کا راستہ بن گیا. ایسی اور بھی، اے اللہ میں ایمان لائے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اس آیت میں اللہ نے سکھایا، قرآن کی آیت ہے کہ اپنے ایمان کو وسیلہ لگا کے بخشش مغفرت طلب کی جا رہی ہے. اہل علم نے کہا کہ اپنے اعمال کا وسیلہ لگا کر آخرت مانگنا زیادہ بہتر ہے. کچھ لوگ دنیا مانگتے ہیں، جائز تو ہے لیکن افضل بہتر نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے متعلق یہ چند ضروری تصریحات میں نے بیان کی. اس میں عبادت کا معنی استعانت کا معنی اور اس کا نتیجہ عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف پھیری جائے، اسی سے مانگا جائے. اور میں نے ضمناً جو کچھ اشارے کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے کی عبادت کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اور قرآن نے اس مضمون کو متعدد آیات میں بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی خصوصیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض اوصاف کی نفی کی کہ اے نبی انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. کتنی ایک بات یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ایک دلیل دماغ میں رکھیے توحید کی. ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں ان کو سمجھانے کے لیے بہت کام آئے گی کہ آپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے. شیخ آج پورا مضمون نہ سمٹے تو چلے گا. کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کچھ حق ادا کر دیتے ہیں ہم. پوری سورہ فاتحہ شاید آج بھی نہ ہو سکے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے. مختار کل کا مطلب کیا کہ جو چاہے آپ کر سکتے تھے، آپ کو سارے اختیارات حاصل تھے. اب اس سے جڑے ہوئے ان کے جو انتہائی گندے غلط مشرکانہ عقیدے ہیں، آپ اس کے اظہار کئی شکلوں میں دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ اشعار پڑھے جاتے ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جز کہتے ہیں، نور مجسم کہتے ہیں، ہر جگہ حاضر و ناظر کہتے ہیں. یہ پورا کا پورا یہ جتنے عقیدے ہیں، عالم الغیب اللہ کی طرح مانتے ہیں. یہ جتنے عقیدے ہیں اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، کسی کو برا لگے تو برا لگے. انبیاء کرام نے کی تعلیم ہے، اللہ کی تعلیم ہے، اس میں کوئی مصالحت سمجھوتا مصلحت کوشی نہیں. یہ توحید اور شرک کا ہے. ہمارے اسلاف نے اسی میں گردن کٹوائی. اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو لوگوں نے دشمنی اختیار کی، کوئی پرواہ نہیں. اس معاملے میں اگر جان بھی جاتی ہے تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے. اس میں کوئی تعامل نہیں کرنا چاہیے، جھجک نہیں کرنا. لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، چاہے قتل کر دیا جائے، کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو کہتے ہیں کہ آپ مختار کل ہیں، قرآن کی ایک آیت ان کے سامنے پیش کیجیے. قرآن کہتا ہے انکا لا تہدی من احببت. کس کے بارے میں کہا؟ بخاری وغیرہ میں بعض روایتیں ہیں کہ یہ ابو طالب کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، جو آپ کو سچا رسول دل سے تو مانتے تھے، مانا نہیں، قبول نہیں کیا، اقرار نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا.
بخاری مسلم کی روایت ہے، سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آخری وقت میں ابو جہل، عبداللہ بن ابی امیہ وغیرہ موجود تھے. اللہ کے رسول ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ چچا جان پڑھ لو، اللہ کے پاس میں حجت پیش کروں گا آپ کے لیے. تو ان دونوں نے کہا کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے کیا؟ عبد المطلب کے دین سے ہٹ جاؤ گے؟ آپ نے پھر سے کہا، پھر نہیں مانا، پھر سے کہا، پھر نہیں مانا. آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ مجھے قوم کی طرف سے یہ ڈر ہے، آر دلائیں گے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں تو لوگ کہیں گے کہ باپ دادا کے دین سے ہٹ گیا، اس لیے کلمہ نہیں پڑھا اور اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے. اب غور کیجئے، یہ پورا واقعہ دماغ میں رکھیے. قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. توحید کیسے ثابت ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات نہیں ہیں. یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے ابو طالب اپنے چچا کے بارے میں سوچئے، آپ دعوت دیتے تھے نا سارے صحابہ کو، تابعین کو، یہاں تک کہ مشرکین کو. ابو جہل اور ابو لہب کو بھی دعوت دینے کی کوشش کی، اپنے چچا کو ابو طالب کو بھی کوشش کی. تو زندگی میں مختلف موقعوں پر بار بار کوشش کی، پھر آخر وقت میں اتنی محنت کر رہے ہیں کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اللہ کے پاس حجت پیش کروں گا. اس کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ آپ نے نہیں پڑھا تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، اس کے ذریعے سے کر پاؤں گا. نہیں پڑھا. اور پھر قرآن حدیث نے کہا، قرآن کی سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہ ظاہر ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں. کتنی بڑی بات ہے. شرک پر مر گیا آدمی تو قریبی رشتہ دار ہو، باپ ہو، سگا چچا ہو، سگا بھائی ہو، اس کے لیے نبی بھی، ہم اور آپ چھوڑیے، نبی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے. تو قیامت کے دن سفارش کریں گے مشرک کے لیے؟ دنیا میں دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ایسے لوگوں کے لیے، اپنے چچا ابو طالب کے لیے بھی. تو یہاں آپ پورے واقعے کو سامنے رکھیے. بات تھوڑی سی پھیل گئی لیکن دلیلیں بیان کرنے کی وجہ سے آپ جب جس سے بات کریں اس کو یہ دلیلیں دے کر بیان کیجئے. پوچھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مختار کل تھے، یا آپ کے پاس ایسی شکتی، پاور، طاقت تھی کہ آپ جسے چاہیں توفیق دے سکتے تھے، تو ابو طالب کو مسلمان کیوں نہیں کر سکے؟ کلمہ پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں دی؟ کیوں وہ شرک پر مر گئے؟ کیوں ان کے بارے میں کہا کہ وہ سب سے ہلکے درجے کے جہنمی ہوں گے، جن کے پیروں میں آگ کے انگارے رکھے جائیں گے، جس سے ان کی کھوپڑی کی ہڈی کھولے گی، ابلے گی، اور وہ سمجھیں گے کہ سب سے سخت عذاب والا میں ہوں، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب والے. وہ جہنم سے نکل نہیں پائیں گے کیونکہ شرک پر مرے. شرک پر مرنے والا کبھی بھی جہنم سے نہیں. آپ کے سگے چچا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے تو قرآن کی یہ آیت، یہ دلیلیں، یہ واقعات، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ حقیقت میں وہ آپ پر غصہ ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، الٹی سیدھی باتیں کریں گے، آپ کو گستاخ رسول کہنے کا جھوٹا الزام دیں گے، لیکن اطمینان بخش جواب ان کے پاس نہیں ہے. اگر ایمان والا ہے، اللہ کی توفیق ملی تو وہ سوچے گا، غور کرے گا، اور ہو سکتا ہے اس کا عقیدہ درست ہو جائے. سمجھا کے بولیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں کتنے بیانات ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ سے خطاب کر کے کہا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کے لیے بھی نفع اور نقصان کا کچھ بھی، نفعًا وَلَا ضَرًّا یہ نکرہ ہے، کچھ بھی نفع کچھ بھی نقصان کا میں مالک اور اختیار نہیں رکھتا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سوائے اتنا جتنا اللہ چاہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا توحید کا کتنا واضح یہ ارشاد ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین جب ہم کہہ رہے ہیں، یہ سارا مضمون دماغ میں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نفع اور نقصان کے مالک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو آپ کے درجے کا کوئی پیر، ولی، فقیر کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی اور نبی، کوئی اور بزرگ، کوئی آپ کے درجے کے آس پاس پہنچ سکتا ہے؟ جب آپ کو اختیار نہیں ہے، نفع و نقصان کے اختیار نہیں ہے، مالک نہیں ہے، تو آپ سے کم درجے کے لوگ تو بدرجہ اولا اس کے مالک نہیں ہوں. جب آپ کو انسانی تکالیف پیش آتی تھی تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خود اللہ کے ایک بندے ہیں، اللہ کے فیصلوں کے تابع ہیں. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے اندر قوت و اختیار ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات اور خوبیاں، صفات آپ کے اندر ہے، نہیں کہا جا سکتا.
اللہ کہہ رہا ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ نہ میں اپنے لیے کسی نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا, سوائے اتنے کے جتنا اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ, اگر میں غیب جانتا, لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں بھلائیاں ہی بھلائیاں خوب کرتا. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, اگر آپ کو پتا ہو کہ ابھی میں یہاں سے جاؤں گا تو سامنے سے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, تو آپ اس راستے پہ جائیں گے ہی نہیں, نکلیں گے ہی نہیں. اگر آپ کو پتا ہو ایک آدمی کو کہ یہاں بجلی گرنے والی ہے, جو بجلی سے مر گیا گرنے سے, اس کو پہلے سے پتا ہوتا کہ یہاں بجلی گرنے والی ہے, تو کیا وہاں جاتا؟ نہیں جاتا. اسی طرح اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے باتوں کا علم ہوتا تو کیا وہ نقصانات آپ سامنا کرتے جو ہوئے؟ کچھ لوگ آئے 4 ہجری میں کہ کچھ صحابہ کو بھیجیے دین سکھانے کے لیے, آپ نے 10 صحابہ کو ساتھ بھیج دیا. رجی کے مقام پر لے جا کر 10 صحابہ کرام کو دھوکے سے لوگوں نے قتل کیا, شہید کیا. 4 ہجری کا واقعہ. اسی سال میں ایک دوسرا واقعہ بیر معونہ کا ہوا. آپ نے 70 صحابہ کرام کو دین سکھانے کے لیے کچھ قبائل کے لیے, اوکل زکوان وغیرہ کے تعلیم کے لیے, تبلیغ کے لیے بھیجا. ان 70 صحابہ کو گھیر کر شہید کیا گیا, ان میں سے ایک واپس آئے تھے. تو کیا اگر آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ لوگ لے جا کر شہید کر دیں گے اور پھر بھی آپ نے بھیج دیا, تو الزام کیا آپ پر نہیں آتا؟ قرآن کہہ رہا ہے, آپ کہیے کہ اگر مجھے پہلے سے غیب کی بات, مستقبل کی بات معلوم ہوتی تو میں بھلائیاں ہی بھلائیاں کرتا, زیادہ تر بھلائیاں ہی کرتا. وما مسنی السوء, اور کوئی تکلیف مصیبت پریشانی مجھے چھوتی بھی نہیں, کوئی تکلیف آتی نہیں. پہلے ہی سے میں بچاؤ کر لیتا کہ پہلے سے معلوم ہے یہ تکلیف ہونے والی. یہ اس بات کی دلیل قرآن دے رہا ہے. عقلی طور سے بھی غور کرو کہ اللہ کے رسول ہم کو غیب کا علم نہیں ہے. ہاں, وہ غیب معلوم ہے, جتنا غیب اللہ نے بتایا اتنا معلوم ہے, اور جتنا اللہ نے آپ کو بتایا آپ نے امت کو بتا دیا. ہم بھی بہت سی غیب کو جانتے ہیں, جیسے جنت ہے یہ غیب ہے, اللہ کی ذات صفات کو ہم مانتے ہیں یہ غیب ہے, برزخ میں عذاب قبر اور نعمت قبر ہوتی ہے یہ غیب ہے, اللہ اور رسول نے بتایا, ہم مانتے ہیں, یہ غیب کا علم ہمیں ہو گیا. تو جو بتایا اللہ نے وہ غیب جانتے ہیں, جو نہیں بتایا وہ نہیں جانتے. ہاں, ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون, میں تو بس ایمان والوں کے لیے, وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں ان کو ڈرانے والا, بشارت دینے والا ہوں. ہاں, اس طرح کی اور بھی قرآن کی متعدد آیات ہیں. یہ ساری کی ساری توحید کی قسمیں اس میں آ جاتی ہیں. اور جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو توحید کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب آ گئی. اللہ کی عبادت اور الوہیت میں اللہ کی توحید کو اختیار کرنا, اس کے اندر اللہ کی ربوبیت اور اللہ کے اسماء اور صفات کی توحید بھی آ گئی. ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں, میں کیا اس تفصیل میں جاؤں. جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایک دعا کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں, تو مجھے معاف کر دے. ایک, یا آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اولاد دے دے. یہ ایک جملہ جو آپ دعا کے طور پر کر رہے ہیں, تو آپ کا دعا کرنا عبادت ہے. تو عبادت میں آپ نے اللہ کی عبادت کی, توحید کو اختیار کیا. اب توحید عبادت جب آپ نے اختیار کی, تو اسی میں ربوبیت اور اسماء و صفات کی توحید کیسے آ رہی ہے؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد اللہ تو دے, اس کا مطلب یہ کہ اولاد دینے والا رب صرف اللہ کو مانا آپ نے. اگر آپ نے کسی اور سے مانا تو اس کا مطلب یہ کہ اسے دینے والا یا دلانے والا مان رہے ہو, تو اللہ کا شریک بنا رہے ہو ربوبیت میں. آپ جب دعا کر رہے ہیں تو آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ سننے والی ذات اللہ کی ہے, سمیع ہے, تو اللہ تعالیٰ کی صفت, نام, سننا اور سننے والا ہونا. آپ اللہ سے مانگ رہے ہو تو یہ دل میں یہ خیال اور امید رکھتے ہو کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے, یعنی مجیب الدعویٰ ہونے کی صفت اللہ کے اندر ہے. دعا کے سننے کی, دعا کو قبول کرنے کی صلاحیت, قوت, صفت اللہ میں موجود ہے, یہ آپ مان رہے ہیں. تو آپ اللہ کی عبادت کا جو بھی کام کرتے ہیں, اس عبادت کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ کی ربوبیت اور اسماء اور صفات کا معنی بھی خود بخود آ جاتا ہے. اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت والی توحید پر اگر کسی بندے نے عمل کیا تو ربوبیت اور اسماء اور صفات کی توحید خود بخود آ گئی. میں اس درس کے اخیر میں, مطلب اگرچہ آج کا میرا خیال تھا کہ پوری سورۃ الفاتحہ کو سمیٹیں, میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت بعض مفسرین کی تفسیر کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. بہت غور سے سنیے. ہاں, علامہ ابن کثیر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح کرتے ہیں کہ عبادت لغت میں کہتے ہیں ذلت کو, خاری کو, عاجزی کو, تذلل, عاجزی.
ہاں کہا جاتا ہے طریق معبد عبادت سے، ہاں اس راستے کو بعیر معبد یعنی وہ راستہ جس پر بہت زیادہ جو لوگ جس کو روندے، ہاں اے مذلل. اور شریعت میں عبادت کہتے ہیں وہ چیز جو کمال محبت اور کمال خضوع اور خوف کو اپنے اندر سمیٹے رہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں اس کی انتہائی محبت انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو. کمال خضوع مع کمال المحبہ، کچھ لوگوں نے اس طرح تعریف کی کہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا انتہا درجے کی انتہائی محبت کے ساتھ. آپ سیٹھ کسی ظالم آدمی کے سامنے، بادشاہ کے سامنے جھکتے ہیں لیکن وہاں دل میں محبت نہیں ہوتی، وہ عبادت نہیں ہے. تو جھکنا محبت کے ساتھ اور اس میں کمال ہو، ویسی محبت ویسا جھکاؤ کسی اور کی طرف نہ ہو، یہ عبادت ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مفعول کو مقدم کیا، ایاکا کو پہلے کیا جو بعد میں ہونا چاہیے، وکررا اور اس کو 2 مرتبہ کہا، ایاکا نعبد و ایاکا، 2 مرتبہ ایاکا کہا. ہاں کیوں؟ اہتمام کے لیے، معنی کی مضبوطی کے لیے، اور حصر کا معنی یعنی بات کو سمیٹنے کے، بھائی حصر ہے صرف تیری ہی کسی اور کی نہیں، مقدم کیا، اس سے حصر کا معنی پیدا ہوا. اے لا نعبد الا ایاک ولا نتوکل الا علیک، کہ ہم عبادت نہیں کرتے مگر صرف تیری، اور ہم توکل اور بھروسہ نہیں کرتے مگر صرف تجھ پر، صرف تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں. وہذا ہوا کمال الطاعت والدین کلہ یرجع الی ہذین. ہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ کمال اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پورے طریقے سے اپنے آپ کو دے دینا ہے، اور پورا کا پورا دین اسی کی طرف پلٹتا ہے. یہ جو 2 چیزیں بیان کی ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارے مسلمان ہونے کا پوری بنیاد اسی پر کھڑی ہے، دین کا پورا مرجع اور مدار و مدار اسی پر ہے. ہاں آپ دیکھیے کہ دوسروں کی طاقت اور قوت، دوسروں کی عبادت سے براعت کا اظہار کہہ رہے ہیں. ایسے جیسا کہ بعض سلف نے کہا کہ پورا دین اسی پر لوٹتا ہے، اسی کی بنیاد پر کھڑا ہے، جیسا کہ علامہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں، جیسا کہ بعض سلف نے کہا الفاتحۃ سر القرآن وسرھا ھذہ الکلمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ سورہ فاتحہ قرآن کا بھید ہے، خلاصہ ہے، اور قرآن کا خلاصہ، سورہ فاتحہ کا خلاصہ، سورہ فاتحہ کا بھید راز جو ہے وہ یہ جملہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں چنانچہ پہلا جملہ جو ہے ایاک نعبد یہ شرک سے براعت ہے. جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد تو شرک سے لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے، اور یہی اللہ کو ہم سے مطلوب ہے، جہنم سے بچنے کی بنیاد ہے. ہاں والثانی، اور دوسری بات تبرؤ من الحول والقوہ، ہاں والتفویض الی اللہ عز وجل، کہ کسی اور کی طاقت اور قوت کا سے براعت، کہ کسی اللہ کے علاوہ کوئی ویسی طاقت قوت رکھتا نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا. وہذا المعنی فی غیر آیت من القرآن، یہ معنی قرآن کی متعدد آیتوں میں موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون، چنانچہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، سب کچھ جانتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، سورہ ملک میں کہا کہ کہو کہ وہ رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا. ایمان لائے یہ عبادت کا معنی آ گیا، اور اسی پر بھروسہ کیا وہ ایاک نستعین کا معنی آ گیا. فاعبدہ وتوکل علیہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی ہے. کہہ رہے ہیں کہ اور کلام کو غیب سے مواجہہ، جو میں نے شروع میں بیان کیا، الحمدللہ رب العالمین غیب کا صیغہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین خطاب کا صیغہ، تو غیب سے مخاطب کا صیغہ جو مواجہہ کا صیغہ جو بدلا، یہ وہ مناسبہ کہہ رہے ہیں یہ مناسب ہے، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح سے تعریف کی، اس کے تمام اسماء حسنہ اور اس کی صفات تعریف کی، تو گویا اللہ تعالیٰ سے قربت پیدا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے سامنے گویا علم میں، ایمان میں سامنے آ گئی. اسی لیے تو خطاب کے سیغے سے پھر سکھایا کہ بندہ یہ کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. وفی ھذا دلیل علی ان اول سورت، اس میں دلیل ہے کہ سورت کا جو ابتدائی حصہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے نفس کریم پر کی ثنا اور ستائش پر مشتمل ہے.
یعنی آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اور یہ تعریف اللہ کی طرف سے بطور خبر ہے اس کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ میں، اور ساتھ ہی ساتھ بندوں کو اس بات کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی انہی الفاظ سے تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تعریف کی اور ہم کو سکھایا کہ اللہ کی اس طرح سے تعریف کریں۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں علامہ ابن کثیر کہ نماز، کوئی بھی نماز، کسی کی بھی نماز، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، نماز جنازہ ہو، فرض اور نماز وتر ہو، تہجد ہو، کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی سوائے اس کے جو شخص سورہ فاتحہ پڑھے۔ بغیر سورہ فاتحہ پڑھے ہوئے وہ قادر علیہ، ایسے شخص کے لیے جو سورہ فاتحہ پڑھنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، اگر اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ جیسا کہ صحیحین میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی۔ یہ روایت پچھلے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ ضحاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس ترجمان الامہ مفسر قرآن، وہ ان کی تفسیر نقل کی علامہ ابن کثیر نے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اے ایاک نوحد ونخاف ونرجوک یا ربنا، یعنی اے اللہ ہم تیری تجھ کو وحدہ لا شریک، نوحد تجھ کو اکیلا مانتے ہیں، تیری توحید کو مانتے ہیں، اور صرف تجھ سے ہی ڈرتے ہیں، صرف تجھ سے ہی امید رکھتے ہیں اے پروردگار، تیرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، کسی سے امید نہیں رکھتے، تیرے علاوہ تیری طرح کسی کو نہیں مانتے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد کی تشریح کی۔ وہ ایاک نستعین کی تشریح کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں، یعنی علی طاعتک، تیری اطاعت و فرما برداری پر، کہ تو ہی ہمیں توفیق دے کے تیرے دین پر عمل کریں، تیری تشریعت کے ساتھ ہم جو ہے اس پر قائم رہیں۔ وعلی امورنا کلھا، اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ مختصر میں حضرت ابن عباس، صحابہ کرام بھی ایک ایک جملے میں ایک ایک کتاب بیان کرتے تھے۔ وقال قتادہ، اور امام قتادہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اپنی عبادت کو اسی کے لیے خالص بناؤ، صرف اللہ کے لیے عبادت کرو۔ وَأَن تَسْتَعِينُوا هُوَ عَلَىٰ أُمُورِكُمْ، اور اپنے تمام معاملات میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ وَإِنَّمَا قَدَّمَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اور ایاک نعبد پہلے لایا اور ایاک نستعین کے مقابلے میں، اس لیے کہ عبادت اصل مقصود ہے، اور استعانت اس کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے نکات ہمارے علماء سلف نے بیان کیے۔ آیت ایک ہی ہے، الگ الگ انداز میں الگ الگ رہنمائیاں، باریکیاں، نقطے بیان کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد یہ اصل مقصود عبادت ہے، اس لیے پہلے اس کا ذکر کیا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد مانگی اللہ سے، اس لیے کہ یہ وسیلہ اور ذریعہ، جب اللہ مدد کرے گا تو ہم اس کی عبادت کریں گے، اللہ مدد کرے گا تو شرک سے بچیں گے، اللہ مدد کرے گا تو رمضان کی فضیلتیں سمیٹ پائیں گے، اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو اس کی عبادت بھی نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے کہ وہ وسیلہ ہے۔ وَالْإِهْتِمَامُ وَالْحَزْمُ هُوَ تَقْدِيمُ مَا هُوَ الْأَهَمُّ فَالْأَهَمُّ، اور اہتمام اور حزم اس میں ہے کہ جو زیادہ اہم ہے اس کو پہلے ذکر کیا جائے، پھر اس کے بعد والا۔ مجھے شاید یہاں کسی قول میں نہ آ سکے، ایک قول اور بھی ہے بعض مفسرین کا، ایاک نعبد پہلے اس لیے لایا، شاید شیخ سعدی نے کہا پہلے اس لیے لایا کہ اس میں اللہ کا حق ہے، وہ ایاک نستعین اس لیے بعد میں لایا کہ اس میں بندے کی ضرورت کا ذکر ہے، اور اس میں اس بات کا بھی اظہار ہے کہ سارے بندے محتاج ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، ساری چیزوں کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اس میں عبادت کا مقصود صوفیاء کرام جو بیان کرتے ہیں، اس کا رد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم درس کے اخیر میں جن جن لوگوں کا اس سورے میں رد ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے تھوڑی تھوڑی سی تشریح کریں گے۔ یہاں صوفیہ کا اور بہت سارے اہل بدعت کا اور جتنے لوگ شرک کرتے ہیں ان سب کا رد ہے، اور جو لوگ اللہ کا سے مانگتے ہیں وسیلہ لگا کر، شخصیات کا ناجائز وسیلہ اختیار کرنے والے جتنے لوگ ہیں۔ ہمارے شبیر احمد عثمانی نے قرآن چھپ گیا تھا سعودی عرب سے، تو جو دو بنیادی غلطیوں کی وجہ سے اس کو پھر سے روک دیا گیا، اس میں ایک یہ تھی کہ اسی آیت کی تفسیر میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص مستقل
دعوت دعا قبول کرنے والا نہ سمجھ کر کسی کو وسیلہ سمجھ کر اگر دعا مانگتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر تو یہ جائز ہے. مستقل بھی ذات سمجھ کر مانگے تو درست نہیں. میں ذرا الفاظ بھول رہا ہوں لیکن مفہوم یہی ہے جو میں نے بیان کیا. تو یہ گویا دروازہ کھولا شرک کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ توحید سکھانے والا کلمہ اور تعلیم ہے. اسی توحید کے جملے میں آپ نے ایک دروازہ کھولا شرک کا کہ مستقل نہ سمجھتے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جناب میں ذریعہ سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا سکتے ہیں. یہاں میں ایک بات اور واضح کر دوں. ہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگے کہ میں نام لے رہا ہوں لیکن یہ نشاندہی کرنا مقصود ہے اصلاح کی بنیاد پر. جائزہ لیں. عقائد علماء دیوبند میں آپ یہ پڑھیں گے, دیوبندی علماء کے یہاں آج کی تاریخ میں ان کے بڑے بڑے کبار علماء کی کتابوں میں ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وسیلہ لگا کر دعا مانگا جا سکتا ہے. بریلوی حضرات تمام بزرگان دین کا وسیلہ لگاتے ہیں, یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانتے ہیں. میں اللہ کے اس گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ امانت ادا کرنا چاہتا ہوں. اگر میری یہ آواز ان بھائیوں تک پہنچے جو دیوبندی مسلک سے جڑے ہوئے ہیں تو ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو یہ عقیدہ ہے یہ قرآن حدیث صحابہ کے عقیدے تابعین محدثین کے عقیدے یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ اور چاروں اماموں کے عقیدے کے خلاف ہے. خود آپ کے امام ابو حنیفہ اس کو حرام کہتے ہیں کہ کسی شخصیت کا وسیلہ لگا کر اللہ سے دعا مانگی جائے, چاہے وہ شخصیت انبیاء اور رسولوں کی ہی کیوں نہ ہو. شرح العقیدۃ الطحاویہ لابن ابی العز حنفی کو اٹھا کر دیکھیے, کتاب الوسیلہ علامہ ابن تیمیہ کی دیکھیے اور دوسری عقیدے کی کتابیں دیکھیے. تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ اس میں رد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں. اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین میں رد ہے جبریہ اور قدریہ کا. ان میں سے ایک گروہ کہتا ہے بندے کو اختیار نہیں ہے, پورا اختیار اللہ کو ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ پورا کا پورا اختیار بندے ہی کو ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی اور برائی میں بندوں کو جو ہے مجبور نہیں کرتا. قدریہ اور جبریہ. ایاک نعبد جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس اختیار ہے جب تو کر رہے ہیں. وہ ایاک نستعین ہمارے پاس ہم فقیر ہیں محتاج ہے اور تو غنی ہے اس لیے تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب بندہ اپنی فقیری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی توفیق کو مان رہا ہے. یہ جو ہے جبریہ کا رد ہے. پہلا جملہ قدریہ کا, دوسرا جبریہ کا رد ہے. خیر یہ ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے. یہاں ایک مختصر سی تفسیر اور نظر ڈال لیں کہ اللہ تبارک شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین جو کہا کہ فیہا الاخلاص والعبادت والاستعانہ, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور استعانت میں اخلاص اختیار کرنے کا بندے کی طرف سے اظہار ہے کہ پروردگار عبادت میں استعانت میں ہم تجھ کو خالص کرتے ہیں کسی اور کو نہیں. چنانچہ اس کا یہ قول ایاک نعبد یعنی میں اپنی عبادت کو پروردگار تیرے لیے خالص کرتا ہوں, اس لیے تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا. عبادت کی جتنی بھی قسمیں ظاہری باطنی ہیں سب صرف تیرے لیے کرتا ہوں. ہاں وہ ایاک نستعین یعنی اپنی استعانت کو تیرے لیے خالص کرتا ہوں. ہاں تیرے علاوہ کسی اور سے میں مدد نہیں مانگتا. ہاں چنانچہ اللہ تعالیٰ کے قول ایاک نعبد میں شرک سے براعت ہے اور ایاک نستعین میں حول اور قوت سے براعت ہے کہ کسی اور کو طاقت اور قوت ہو. آگے ایک اور جملہ کہا انہوں نے کہ ایاک نعبد میں لا الہ الا اللہ کو پختہ بنانے اور اس کو ثابت کرنے کا معنی ہے, یعنی جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہی ایاک نعبد کہہ رہا ہے. ہاں وہ ایاک نستعین میں لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو طاقت اور قوت حاصل نہیں ہے, اس کی تحقیق ہے. ایاک نعبد اس میں شرک اور ریاکاری سے آدمی کے بندے کے صاف نکلنے کا معنی ہے, ہاں ریاکاری سے بھی. اور ایاک نستعین میں اپنے آپ کو گھمنڈ اور تکبر سے بچانے کا مفہوم شامل ہے. ایک آدمی گھمنڈ اور تکبر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, ہاں لیکن اگر وہ یہ معنی سمجھ لے کہ میں اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں تو اللہ کے سامنے جھک جائے گا, تکبر اختیار نہیں کرے گا. اور تکبر کا معنی یہ بھی ایک پورا موضوع ہے. جب بھی بندہ قرآن اور حدیث کی کسی بات کا انکار کرے تو یہ تکبر ہے, استکبار ہے. ابلیس کے بارے میں قرآن نے کہا ابا واستکبرا, اللہ نے کہا سجدہ کرو, سجدہ نہیں کیا, انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ اکڑ کی وجہ سے. واستکبرا اور اکڑ گیا. تو جتنی بھی قرآن حدیث کی باتوں کو آدمی رد کرتا ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک شخص سے کہا سیدھے ہاتھ سے داہنے ہاتھ سے کھاؤ, اس نے کہا کہ مجھے طاقت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دے دی.
کہ تجھ کو کبھی طاقت نہ ملے. جو طائف کو والوں کو بد دعا نہیں دی, اس کو دی. کیوں؟ اس لیے کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس کو تکبر نے, گھمنڈ نے اس اللہ کے رسول کی بات کو ماننے سے روکا تھا. اور جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ لن تستطیع, تجھے کبھی طاقت نہ ملے, تو مرنے تک وہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لا سکا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو لنج بنا دیا. تو آپ جب یہ کہیں, اگر اس کے معنی کو سمجھیں, اور تکبر اور انانیت سے آج ہمارے گھروں میں, جماعتوں میں, اجتماعی معاملات میں بہت جھگڑے ہیں, اختلافات ختم نہیں ہوتے. میاں بیوی, بھائی بہن میں جھگڑا ہو گیا, ایک کو منائیے, دوسرا ماننے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تکبر ہے. ایاک نستعین کے سبق کو اپنے دل و دماغ میں, رگ و پے میں پیوست کر لیں تو تکبر کا علاج ہو جائے گا. ایک آخری تفسیر حضرت سعدی کہتے ہیں, عبد الرحمن بن ناصر السعدی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم عبادت اور استعانت میں صرف تجھے ہی خاص کرتے ہیں. اس لیے کہ معمول کو مقدم کرنا یہ حصر کا معنی دیتا ہے, اور یہ اس بات ہے کہ مذکورہ جو حکم ہے اس کے بارے میں ہم صرف جس کو خطاب کر رہے ہیں اس کے لیے ثابت کر رہے ہیں, اور دوسرے کے لیے اس کی نفی کر رہے ہیں. یعنی عبادت اللہ کی کرنے کا اس بات کر رہے ہیں, باقی تمام سے انکار کر رہے ہیں. گویا کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ نعبد ولا نعبد غیرک, کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے, تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. اور عبادت کو استعانت پر جو مقدم کیا گیا, یہ عام کو خاص پر مقدم کرنے کی باب سے ہے. یعنی ایک عام ہے, ایک خاص ہے. اور اہتمام بتقدیم حق ہی علی حق عبد, جو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حق کو مقدم کرنا بندے کے حق کے مقابلے میں. کچھ عبارت کے بعد انہوں نے کہا کہ والقیام بعبادت اللہ والاستعانہ بہ هو الوسیلۃ للسعادۃ الابدیہ والنجات من جمیع الشرور. کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو انجام دینا, رمضان غیر رمضان میں صرف اللہ کی عبادت کرنا اور صرف اسی سے مدد مانگنا. یہ آج کے درس کا ہم خلاصہ سمجھ لیں. علامہ سعدی نے جو اس کے جواب میں کہا کہ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں, اگر اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اس کے تقاضے پر ہم اپنی طاقت کے مطابق عمل کر لیں, تو علامہ سعدی کہہ رہے ہیں کہ هو الوسیلۃ للسعادۃ الابدیہ والنجات من جمیع الشرور, یہ ہمیشہ کی سعادت اور تمام قسم کی برائیوں اور شرور سے نجات پانے کی کا وسیلہ ہے. دنیا اور آخرت میں ہر مصیبت سے بچنے کے لیے, ہر آفت, ہر بیماری, ہر وبا, دنیا کی ہو, برزخ اور آخرت کے ہر قسم کے فتنے اور عذاب ہوں, ان سے بچنے کی, ساری چیزوں سے بچنے کی سب سے بڑی بنیاد یہی دو چیزیں ہیں. یہ علامہ سعدی بیان کر رہے ہیں. اب سوچئے کہ یہ دین کا خلاصہ نہیں ہے, سب سے اہم بات نہیں ہے. ہم کتنا بھی ادھر ادھر کی گفتگو کریں, ہماری نجات, ہماری مصیبتوں کا علاج کیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں. توحید سے زیادہ بابرکت, توحید سے بڑا نیک عمل, توحید سے زیادہ اللہ کو سے قریب کرنے والا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنانے والا, اس کے عذاب سے بچانے والا کوئی دوسرا عمل ہے ہی نہیں. تو یہ علامہ سعدی کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ کی سعادت اور تمام قسم کے شرور اور فتنوں سے بچنے کا ذریعہ یہی ہے کہ بندہ صرف اللہ کی عبادت اور اسی سے استعانت کرے. فلا سبیل الی النجات الا بالقیام بہما, چنانچہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ان دونوں پر عمل کیے بغیر, یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پورا اترے بغیر آپ اور ہم, کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی انسان نجات نہیں پا سکتا. کتنی اہم بات ہے, غور کیجئے. وَإِنَّمَا تَكُونُ الْعِبَادَةُ عِبَادَةً إِذَا كَانَتْ مَأْخُوذَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ. اب ایک اور پوائنٹ کی, اہم بات کی, جو آخری بات کے طور پر میں عرض کروں گا کہ اب ہم جب اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تو عبادت کیسے ہونا چاہیے؟ ایک تو اس میں اخلاص ہونا چاہیے, ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, شرک کی آمیزش ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ عبادت اس وقت عبادت کہلائے گی اللہ کے نزدیک جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہو, اللہ کے رسول سے لی ہوئی ہو. آپ اور ہم اپنے طور سے کیسی بھی عبادت کرنے لگے, ہاں ابھی جیسے رمضان المبارک آ رہا ہے, اس میں کتنی میڈ ان انڈیا چیزیں چلتی ہیں. ہاں سحری کی دعا, کہاں ہے سحری کی دعا؟ نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ صحابہ کرام سے. روزہ رکھنے کی دعا, تراویح کی 4 رکعت ہو گئی تو تسبیح تراویح ہمارے ہاں احناف کی مسجدوں میں لگی ہوئی ہے ہر جگہ. کہاں سے آئی؟ کوئی حوالہ نہیں ملے گا, میڈ ان انڈیا. افطار کی دعا, ہاں
ایک روایت ہے جو حسن درجے کی، یا بعض لوگوں نے ضعیف کہا، ہاں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، پہلے تو یہ ضعیف، اس میں بھی اضافہ کر دیا، اس ضعیف میں بھی اضافہ کر کے میڈ ان انڈیا کر دیا، اس میں پتہ نہیں کون کون سا جملہ بڑھا دیا۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ دعائیں ہیں، عبادت ہے، اگر آپ سنت سمجھ کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہو جائے گی، دین میں اضافہ ہو جائے گا۔ 8 رکعت تراویح ہے، 20 کر دیا۔ کہتے ہیں کہ نفل سمجھ کر، کچھ لوگوں نے کہا بڑھا دے، ٹھیک ہے، نفل سمجھ کر اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کبھی 12 پڑھیے، کبھی 16 پڑھیے، کبھی 18، کبھی 22، کبھی 24، کبھی 40، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نوافل کی تعداد کے سلسلے میں اہل علم کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس کی اجازت ہے، لیکن آپ نے فکس کر دیا کہ 20 ہی پڑھیں گے، تو جو قرآن اور حدیث نے فکس نہیں کیا، متعین نہیں کیا، اگر آپ متعین کر رہے ہیں تو یہی بدعت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ اگر کوئی نیک سے نیک عمل آپ نے کیا لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے تو وہ بدعت ہے، چاہے آپ اس میں سبحان اللہ الحمدللہ ہی کیوں نہ کہہ رہے ہوں، چاہے آپ اس میں نماز پڑھ رہے ہوں 15 شعبان کی رات میں، چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہوں بدعتی طور پر، اجتماعی آوازیں بلند کر کے ذکر کر رہے ہوں، تو اس میں آپ کا عمل اچھا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن طریقہ غلط ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ رد کر دے گا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اس پر کتنی دلیل ہے؟ تو علامہ سعدی نے کہا کہ عبادت اسی وقت اللہ کے نزدیک عبادت ہوگی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہوئی ہوگی اور اس سے اللہ کی ذات مقصود ہوگی، یعنی اخلاص ہوگا۔ فبہذین الامرین تکون عبادتاً، کیا کہہ رہے ہیں، ان دونوں چیزوں کے مجموعے سے عبادت ہوتی ہے۔ والاستعانۃ بعد العبادہ مع دخولھا فیہا، اور استعانت کا تذکرہ کرنا عبادت میں داخل، ہم جب کہہ رہے ہیں اللہ تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، پھر اللہ نے تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہنے کے بعد یہ کیوں سکھایا کہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، جبکہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں تیری ہی عبادت کرنے ہیں میں آ گیا۔ تو یہ کہا کہ اس کو اس لیے ذکر کیا عبادت کے بعد، اس لیے کہ بندہ اپنی عبادات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعانت کا محتاج ہے۔ اب رمضان المبارک آ رہا ہے تو ابھی ہم نے جمعہ کے خطبے میں سنا اس کی کیا کیا تیاری کرنی ہے۔ اس کی ایک تیاری یہ بھی ہے جو سب سے اہم ہے کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ پروردگار اس رمضان کو، یا جو رمضان تو نے ہم کو دیا ہے، اس کو ہمارے لیے واقعی ویسا بابرکت اور مفید بنا دے، جو فضیلتیں تو نے اس میں رکھی ہیں، جو انعامات تو اس میں اپنے مومن بندوں کو، نیک بندوں کو بانٹتا ہے، اس کا مجھے مستحق بنا دے، اپنی مغفرت، جہنم سے آزادی اور دوسری چیزوں کے ساتھ۔ ان تمام چیزوں میں وہ رمضان کی عبادتیں ہوں، روزمرہ کی نمازیں ہوں، اور دوسرے نیک اعمال ہوں، اپنے تعلقات ہوں، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہو، والدین کا حق ادا کرنا ہو، غریبوں، فقراء، محتاج، یتیموں، بیواؤں کا حق ادا کرنا ہو، بیوی کو شوہر کا، شوہر کو بیوی کا حق ادا کرنا ہو، ان تمام چیزوں کی توفیق اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آدمی ان چیزوں کو نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مدد نہ ملے۔ اسی لیے شیخ سعدی نے کہا کہ بندہ اس کا زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہے، اس لیے ایاک نعبدو کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھایا کہ آپ ایاک نستعین کہیں۔ وہ جو ایاک نعبدو پر عمل کرنا ہے وہ بھی اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کے اوامر پر، اس کے احکامات پر عمل کرنا بندہ چاہتا ہے اور اللہ نے مطالبہ کیا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے بندہ رکنا چاہتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا مگر اسی وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کی توفیق ملے۔ اس لیے ایاک نستعین ضروری ہے۔ بات کو ختم کرنے سے پہلے اس آیت کے ضمن میں کچھ اور نتائج ہیں، ان کا نہ تذکرہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں کہ آپ دیکھیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت میں آپ دیکھیں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں جتنا زیادہ بلندی پر جاتا ہے اتنا زیادہ اس کا درجہ اور کمال بڑھتا جاتا ہے۔ چنانچہ بندوں میں سب سے زیادہ شرف والا، سب سے زیادہ اونچے درجے والا بندہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ اطاعت و بندگی کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن نے کہا قانتاً للہ، اللہ کے قنوت کرنے والے۔ اطاعت اور قنوت کا فرق بتاتے ہوئے اہل علم نے بیان کیا کہ طاعت یہ ہے کہ آدمی کبھی اطاعت کرتا ہے کبھی نافرمانی کرتا ہے، لیکن قنوت یہ ہے کہ مسلسل اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام قانتاً للہ تھے، ہمیشہ اطاعت کرنے والے۔ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام بہت عبادت کرتے تھے اور آپ کا روزہ
سب سے مشہور ہے صوم داؤدی، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوب نماز پڑھتے تھے، خوب روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ صوم وصال رکھتے تھے جو آپ کی خصوصیات تھی۔ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے والے تھے، اپنے گھر میں مال دولت کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہی نہیں تھے۔ اسی طریقے سے خوب قربانیاں کرنے والے تھے، خوب صدقہ و خیرات کرنے والے، لوگوں کے معاملات کو حل کرنے والے۔ جتنی نیکیاں آپ نے بتائیں اس میں سب سے بڑھ چڑھ کر آپ بندگی کرنے والے تھے، اور آپ نے اپنی بندگی اور تواضع کا موقع موقع سے اظہار بھی کیا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے دل کو مخلوقین سے جوڑے گا کہ وہ مخلوق اس کی مدد کریں، وہ اس کو روزی دیں، اور ان کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو جھکائے گا، تو اس کے اندر اسی کے مقدار میں جتنا لوگوں کے سامنے جھکتا ہے اتنی اس کی بندگی کا تصور پیدا ہوگا۔ تو یہ لوگوں کا کے سامنے جھکنے کی بجائے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ دیکھیے کہ یہ انبیاء بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بہترین بندوں نے کیا۔ اس سلسلے کی بعض باتیں اور نتائج سورہ فاتحہ کے جو ہم خلاصے کے طور پر نتائج اخذ کریں گے آخر میں انشاءاللہ، ایک درس اور اس کا ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے کہنے کے بعد بندہ جب عبادت و استعانت کو خاص اللہ کے لیے کہہ دیا، اپنی توحید اور عقیدے کو اللہ سے جوڑا، اپنے تعلق کو اللہ سے درست کر لیا، تو اب اس نے سوال کیا، اللہ نے سکھایا۔ اور یہ اس سورے کا سمجھ لیجئے کہ اپنے بندگی کے اظہار کے بعد سب سے اہم بات کہنے کے بعد حاصل ہے کہ بندہ اللہ سے اب مطالبہ کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بہت اہم معنی ہے، اس میں بہت سارے امور داخل ہیں، تمام قسم کے بدعت اور اہل بدعت، صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے جتنے راستے ہیں، ہاں اب وہ بدعات کے راستے ہوں، انکار حدیث کا راستہ ہو، تصوف کا راستہ ہو، ہاں شرک کا راستہ ہو، کفر کا راستہ ہو، نفاق کا راستہ ہو، ہاں اللہ کے نبی اور صحابہ، انبیاء، صدیقین، صالحین سے ہٹ کر جو بھی راستے ہیں ان سب کا راستے کا رد ہے، مغضوب علیہم ولا الضالین کا رد ہے، انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اس راستے کو بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو اب تو مدد کرتے ہوئے مجھے سیدھا راستے کی ہدایت دے، اس کی توفیق دے، اسے اختیار کرنے کی قوت دے۔ کون سا سیدھا راستہ اس کی تعین کی گئی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے سب سے اہم دعا ہے۔ ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں نا دنیا میں، ان میں سب سے اہم دعا ہے۔ اسی لیے تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ ہر نماز میں یہ دعا مانگنی ہم کو سکھائی گئی ہے، اور یہ دعا بندے کے لیے مستقل ضرورت ہے، اس لیے کہ ہدایت سے ہٹانے والا سامان اور اسباب ہمارے گرد و پیش میں ہر جگہ موجود ہیں، ہم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ انسانوں کے شیاطین اور جنوں کے شیاطین قدم قدم پر ہم کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے قدم قدم پر لگے ہوئے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، بدعات کی طرف بلاتے ہیں، خرافات کی طرف بلاتے ہیں، شرکیات کی طرف بلاتے ہیں، دین کے نام پر دین سے الگ باتوں کی طرف بلاتے ہیں۔ لہٰذا ایک بندے کو ہر روز یہ دعا کی ضرورت ہے کہ پروردگار سیدھے راستے پر ہم کو چلا، اس پر قائم رکھ، استقامت دے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی ضرورت بندے کو مستقل ہے، اسی لیے اللہ نے مستقل ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا سکھائی۔ انشاءاللہ ہم آئندہ اس کی کچھ تفصیل جانیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے، اس کی برکت سے دنیا میں بھی ہم کو محفوظ رکھے ہر قسم کے فتنے عذاب سے، اور آخرت میں بھی ہم کو جو ہے کامیابیوں سے نوازے۔ دنیا کے آج بہت سارے مسائل ہمارے سامنے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، پروردگار ان مسائل سے صحیح ایمانی طریقے سے مقابلہ کرنے کی ہم کو توفیق اور قوت دے، اور اپنی حفاظت و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔